10:30 बजे के करीब वो घर पर थे और उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। सिकंदर तैयबा के साथ अपने भाई के घर पर थे और बाकी सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हुए थे। सालार पिछले 2 घंटे से मुसलसल मुख्तलिफ लोगों की फ़ोन कॉल सुन रहा था। ये सिलसिला घर आने तक जारी रहा था। इमामा बेजार होने लगी थी। उसने खुद से घर से निकलने से पहले डॉक्टर सब्ते अली और उनकी बेटी और सईदा अम्मा को कॉल की थी और उसके बाद उसकी कॉल्स आना बंद हो गई थी। सालार ने अलबत्ता फुरकान और अनीता से बात करते हुए उसकी बात भी उन लोगों से करवाई थी। चलो कॉफ़ी बनाते हैं और फिर फिल्म देखते हैं। सालार ने बिलाखिर उसकी बेजारी को महसूस कर लिया था। मैं हाथ धो लूँ? मामा ने मेहंदी लगे हाथों को देखते हुए कहा। नहीं, मैं बनाऊंगा कॉफ़ी, तुम बस मेरे साथ किचन में आ जाओ। तुम बना लोगे? बहुत अच्छी। उसने अपना सेलफोन ऑफ करते हुए टेबल पर रखा। मेहंदी लगे हुए दोनों हाथ किचन की टेबल पर कोहनियाँ टिकाए वो उसे कॉफ़ी बनाते हुए देखती रही। किचन में रखे ब्लैक करंट और चॉकलेट फज केक के 2 टुकड़े लेकर वो कॉफ़ी ट्रे में रखने लगा तो इमामा ने कहा, कुछ फ़ायदा हुआ मेरे किचन में आने का? हाँ, तुमने मुझे कंपनी दी। उसने ट्रे उठाकर उसके साथ किचन से बाहर निकलते हुए कहा। तुम अकेले भी बना सकते थे, खामखा मुझे साथ लाए। तुम्हें देखते हुए ज़्यादा अच्छी बनी है। वो उसकी बात पर हंसी। ये बड़ी चीप बात है। ओह रियली? वो तुम्हारे रोमांटिक नॉवेल्स में भी तो हीरो ऐसी ही बातें कहता है। उसने इमामा के चेहरे पर गायब होती हुई मुस्कुराहट को देखकर फ़ौरन अपने जुमले की तस्दीक की। तुम मेरी बुक्स की बात क्यों करते हो? वो बिगड़ी। ओके ओके सॉरी। सालार ने साथ चलते हुए ट्रे से एक हाथ हटाकर उसके गिर्द एक लम्हे के लिए हमायल किया। कौन सी मूवीज़ ली थी तुमने? बेडरूम में आकर इमामा ने सोफे पर बैठते हुए उससे पूछा। सालार ने मार्केट से आते हुए एक मूवी शॉप से कुछ सीडीज़ ली थी। सीडी प्लेयर पर मूवी लगाते हुए सालार ने उन मूवीज़ के नाम दोहराए। रिमोट कंट्रोल पकड़े वो बेड से कंबल उठाकर खुद भी सोफे पर आ गया था। उसकी और अपनी टांगों पर कंबल फैलाकर उसने कॉर्नर टेबल पर बड़ा कॉफ़ी का मग उठाकर इमामा के साथ तरफ बढ़ाया। तुम पियो, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसने इमामा को मेहंदी वाले हाथों से मग पकड़ने की कोशिश से रोका। स्क्रीन पर फिल्म के क्रेडिट्स चल रहे थे। इमामा ने कॉफ़ी का घूंट लिया। कॉफ़ी अच्छी है। उसने सताइशी अंदाज में मुस्कुराते हुए सर हिलाया। थैंक यू, सालार ने कहते हुए दूसरे हाथ से अपना मग उठा लिया। वो अब स्क्रीन की तरफ मतवजा था जहाँ चार्लीज थेरन नज़र आ रही थी। इमामा ने उसका इन्हिमाक महसूस किया था। वो कुछ बेचैन हुई। वो उस एक्ट्रेस के नाम से वाकिफ़ नहीं थी। ये कौन है? इमामा ने अपना लहजा हत्तल मकदूर नॉर्मल रखते हुए पूछा। तुम नहीं जानती? सालार अब कांटे के साथ केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाल रहा था। नहीं, चार्लीज थेरन है। मेरे नज़दीक दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। केक इमामा को कड़वा लगा था। वो स्क्रीन की तरफ मतवजा था। खूबसूरत है? केक खाते हुए स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर उसने इमामा से पूछा। ठीक है बस, उसने सर्द मोहरी से कहा। मुझे तो खूबसूरत लगती है। स्क्रीन पर नज़रें जमाए वो बड़बड़ाया। इमामा की दिलचस्पी अब फिल्म से ख़त्म हो गई थी। खूबसूरत है लेकिन बुरी एक्ट्रेस है। चंद सीन गुजरने के बाद उसने कहा। ऑस्कर जीत चुकी है। अभी तक उसकी नज़रें स्क्रीन पर ही जमी थी। इमामा को चार्लीज और बुरी लगी। मुझे उसकी नाक अच्छी नहीं लग रही। चंद लम्हे मजीद गुजरने पर इमामा ने कहा। नाक को कौन देखता है? वो उसी अंदाज में बड़बड़ाया। इमामा ने चौंक कर उसे देखा। सालार संजीदा था। फिर? मुझे बाल पसंद है इसके। इमामा दोबारा स्क्रीन को देखने लगी। सालार को बेख्तियार हंसी आई। उसने हंसते हुए इमामा को साथ लगाया। तुम ज़रा भी ज़हीन नहीं हो। क्या हुआ? इमामा को उसके हंसने की वजह समझ नहीं आई। कुछ नहीं हुआ, मूवी देखो। केक का आखिरी टुकड़ा उसके मुंह में डालते हुए वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मतवजा हो गया। इमामा ने रिमोट कंट्रोल उठाकर सीडी प्लेयर बंद कर दिया। क्या हुआ? वो चौंका। फजूल मूवी है, बस तुम बातें करो मुझसे। इमामा ने जैसे ऐलान किया। बातें ही तो कर रहा हूँ। मेहंदी ख़राब हुई होगी। सालार ने उसका हाथ देखते हुए कहा। नहीं, सूख गई है, मैं हाथ धोकर आती हूँ। वो रिमोट कंट्रोल रखते हुए चली गई। चंद मिनटों के बाद जब वो वापस आई तो मूवी दोबारा ऑन थी। इमामा को आते देखकर उसने मूवी ऑफ कर दी। वो उसके पास आकर बैठ गई। कॉफ़ी पीते हुए सालार ने उसके मेहंदी वाले हाथ बारी बारी पकड़ कर देखे। मेहंदी का रंग गहरा तो नहीं था लेकिन बहुत खिला हुआ था। तुम्हारे हाथों पर मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। उसकी हथेली और कलाई के नक्शो निगार पर उंगली फेरते हुए उसने कहा। वो बिला वजह मुस्करा दी। चूड़ियाँ कहाँ हैं? सालार को याद आया। पहनूं? वो पुरजोश हुई। हाँ। वो ड्रेसिंग टेबल पर कुछ देर पहले बाजार से खरीद कर रखी चूड़ियाँ दोनों कलाइयों में पहनकर दोबारा उसके पास आ गई। उसकी कलाइयाँ यकदम सुर्ख चूड़ियों के साथ सज गई थी। अपनी कलाइयाँ सालार के सामने करके उसने उसे चूड़ियाँ दिखाईं। परफेक्ट। वो नरमी से मुस्कराया।
کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی کو چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک پانی کے ارتعاش کی طرح توڑنے لگی تھی۔ وہ اب اس کی چوڑیوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ معجزہ لگتا ہے یہ، چند لمحے بعد اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے اس نے امامہ کو خود سے قریب کیا۔ سویٹر سے نکلے اس کے سفید شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے امامہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن بار بار اس کی غربت میں ایسے ہی سکون اور تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، یا وہ زندگی جو وہ گزار کر آئی تھی، یا کچھ اور؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہر بار اپنے گرد اس کا بازو اسے دیوار کی طرح محسوس ہوتا تھا جو وہ اس کے گرد کھڑی کر دیتا تھا۔ ایک بات مانو گی؟ سالار نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ کیا؟ اس کے سینے پر سر رکھے امامہ نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا۔ وعدہ کرو پہلے۔ اوکے، امامہ نے بے اختیار وعدہ کیا۔ فلم دیکھنے دو مجھے۔ وہ بے حد خفا ہو کر اس سے الگ ہوئی۔ میں دیکھنے کے لیے لے کر آیا ہوں امامہ، وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ تم دوسری موویز بھی لے کر آئے ہو، ان میں سے کوئی دیکھ لو۔ اوکے ٹھیک ہے۔ امامہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا۔ سی ڈی پلیئر میں مووی تبدیل کر کے وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب خوش؟ اس نے امامہ سے پوچھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر دوبارہ اس کے قریب ہو گئی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے اس نے فلم کے کریڈٹس چلتے دیکھے۔ وہ کریڈٹس پر غور کیے بغیر دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت احسا تھبک رہا تھا۔ امامہ کو نیند آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ جاتی اگر تیسرے سین میں اسے چارلیز تھیرن اسکرین پر نظر نہ آتی۔ کچھ کہے بغیر اس نے سر اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، تینوں موویز اسی کی ہیں، اس نے ایک شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے دیکھنے دو یار، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ امامہ نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اسکرین کو دیکھا۔ تعریف نہیں کرو گے تم اس کی؟ آئی پرومس، سالار نے بے ساختہ کہا۔ وہ خوبصورت نہیں ہے، امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل بھی نہیں، سالار نے سنجیدگی سے تائید کی۔ اور بری ایکٹریس ہے، بے حد۔ امامہ کو اس کی تائید سے تسلی ہوئی۔ اور تم اسے اس طرح اب کبھی نہیں دیکھو گے جیسے پہلے دیکھ رہے تھے۔ اس بار سالار ہنس پڑا۔ کس طرح دیکھتا ہوں میں اسے؟ تم دیکھتے نہیں، گھورتے ہو اسے۔ کون ایسا نہیں کرے گا؟ وہ سالار روانی میں کہتے کہتے رک گیا۔ کہہ دو نا کہ خوبصورت ہے، امامہ نے اس کی بات مکمل کی۔ میں تمہارے لیے اس کو بہن نہیں بنا سکتا۔ تم صرف ایکٹریس سمجھو اسے۔ ایکٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یار، چھوڑو میں نہیں دیکھتا۔ آدھی مووی تو ویسے ہی گزر گئی ہے۔ سالار نے اس بار کچھ خفا ہو کر ریموٹ کنٹرول سے مووی آف کی۔ امامہ بےحد مطمئن انداز میں صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب صوفے سے چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ کمبل لے آؤ گے نا تم؟ واش روم کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ جی لے آؤں گا میں، کوئی اور حکم ہو تو وہ بھی دے دیں، وہ کمبل اٹھاتے ہوئے خفگی سے بڑبڑایا تھا۔ سکندر نے عید کے تحفے کے طور پر اسے ایک بریسلیٹ دیا تھا اور سوائے سالار کے تقریباً سب نے اسے کچھ نہ کچھ دیا تھا۔ امامہ کا خیال تھا وہ اس بار ضرور اسے زیور میں کوئی چیز تحفے میں دے گا۔ اسے لاشعوری طور پر جیسے انتظار تھا کہ وہ اسے کچھ دے۔ اس نے اس بار بھی اسے کچھ رقم دی تھی۔ وہ کچھ مایوس ہوئی، لیکن اس نے سالار سے شکایت نہیں کی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ خود اس سے کوئی تحفہ مانگے، اور اسے حیرانی تھی کہ سالار کو خود اس کا خیال کیوں نہیں آیا۔ عید کی رات شہر کے نواح میں واقع سکندر عثمان کے فارم ہاؤس میں ایک فیملی ڈنر تھا۔ وہاں سالار کی بیوی کی حیثیت سے پہلی بار وہ متعارف ہوئی تھی، اور طیبہ کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں وہ واقعی ایک نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ 150 کے قریب وہ سب افراد سالار کی ایکسٹینڈ فیملی تھے۔ امامہ کو اب احساس ہوا تھا کہ سالار کو اسے اسلام آباد سے لانے اور اس کی شناخت کو نہ چھپانے کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اسے اس عزت و احترام کی اشد ضرورت تھی جو اسے وہاں ملی تھی۔ اوپن ایئر میں باربیکیو ڈنر کے دوران اپنی پلیٹ لے کر وہ کچھ دیر کے لیے فارم ہاؤس کے برآمدے میں لکڑی کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہٹ کی طرح بنا ہوا فارم ہاؤس کا وہ حصہ اس وقت نسبتاً خاموش تھا۔ باقی افراد ٹولیوں کی صورت میں سامنے کھلے سبزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ تم یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی؟ امامہ نے کے قریب آتے ہوئے اس نے دور سے کہا۔ ایسے ہی، شال لینے آئی تھی، پھر یہیں بیٹھ گئی، وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سافٹ ڈرنک کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان نچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے ہوئے ایک گھٹنے پر کھانے کی پلیٹ ٹکائے کھانا کھاتے ہوئے دور لان میں ایک کینوپی کے نیچے اسٹیج پر بیٹھے گلوکار کو دیکھ رہی تھی، جو نئی غزل شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ سالار نے اس کا کانٹا اٹھا کر اس کی پلیٹ سے کباب کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ اب گلوکار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی نئی غزل شروع کر چکا تھا۔ انجوائے کر رہی ہو؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ غزل سن رہی تھی۔ کسی کی آنکھ پرنم ہے، محبت ہو گئی ہوگی،
زباں پر قصہ غم ہے محبت ہو گئی ہوگی۔ وہ بھی سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے غزل سننے لگا تھا۔ اچھا گا رہا ہے، امامہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ سالار نے کچھ کہنے کی بجائے سر ہلا دیا۔ سالار سافٹ ڈرنک پیتے ہوئے ہنس پڑا۔ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ تمہیں کچھ دینا چاہ رہا تھا میں۔ وہ جیکٹ کی جیب میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے دینا چاہتا تھا میں، لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تو بالآخر اسے اس کا خیال آ ہی گیا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اسے کھولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اندر ایئر رنگز تھے، ان ایئر رنگز سے تقریباً ملتے جلتے جو وہ اکثر اپنے کانوں میں پہننے رکھتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ اتنے ویلیوبل تو نہیں ہوں گے جتنے تمہارے فادر کے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر کبھی کبھار تم انہیں بھی پہنو۔ ان ایئر رنگز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نہیں پہننا چاہتی تو بھی ٹھیک ہے، میں ریپلیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت پیاری چیزیں پہلے ہی اپنی جگہ بدل چکی ہیں، اس کی خواہش اور ارادے کے نہ ہونے کے باوجود۔ کچھ کہنے کی بجائے امامہ نے اپنے دائیں کان میں لٹکتا ہوا جھمکا اتارا۔ میں پہنا سکتا ہوں؟ سالار نے ایک ایئر رنگ نکالتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ سالار نے باری باری اس کے دونوں کانوں میں 2 ایئر رنگز پہنا دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ وہ بہت دیر تک مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کانوں میں لٹکتے ہلکورے کھاتے موتی کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ مجھ سے زیادہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا، مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا تمہارا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کہہ رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا یا یاد دہانی کرا رہا تھا، کچھ جتا رہا تھا۔ وہ جھک کر اب اس کی گردن چوم رہا تھا۔ آئی ایم بلیسڈ، سیدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ رومانس ہو رہا ہے؟ اپنے عقب میں آنے والی کامران کی آواز پر وہ ٹھٹکے تھے۔ وہ شاید شارٹ کٹ کی وجہ سے برآمدے کے اس دروازے سے نکلا تھا۔ کوشش کر رہے ہیں، سالار نے پلٹے بغیر کہا۔ گڈ لک، وہ کہتا ہوا ان کے پاس سے سیڑھیاں اترتا ہوا انہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ جھیم گئی تھی۔ سالار اور اس کی فیملی کم از کم ان معاملات میں بے حد آزاد خیال تھے۔ کسی کو سامنے پا کر کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تبسم ہے، محبت ہو گئی ہوگی۔ امامہ کو لگا کہ وہ زیر لب گلوکار کے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ لکڑی کی ان سیڑھیوں پر ایک دوسرے کے پاس بیٹھے وہ خاموشی کو توڑتی، آس پاس کی پہاڑوں میں گونج کی طرح پھیلتی گلوکار کی سریلی آواز کو سن رہے تھے۔ زندگی کے وہ لمحے یادگار بن رہے تھے، وہ ہار دوبارہ نہ آنے کے لیے گزر رہے تھے۔ ان کے اپارٹمنٹ کی دیوار پر لگنے والی ان دونوں کی پہلی اکٹھی تصویر اس فارم ہاؤس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں گولڈن کڑھائی والی سیاہ پشمینہ شال اپنے بازوؤں کے گرد اوڑھے، کھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لوؤں کے پیچھے کیے، خوشی اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں ہی نہیں جھلک رہی تھی بلکہ اس قرب میں تھی جو اس کے اور سالار کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جیکٹ میں اسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آنکھوں کی چمک جیسے اس فوٹوگراف میں موجود ہر شے کو مات دے رہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک پوز پر نظر آنے والے کپل کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ضرور ٹھٹکتا۔ سکندر نے اس فوٹوگراف کو فریم کروا کر انہیں ہی نہیں بھیجا تھا بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بھی اس تصویر کا اضافہ کیا تھا۔ لاہور واپسی پر عید ڈنر کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو شروع ہو گیا تھا۔ وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا اور وہ اس سرکل میں اچانک بہت حواس باختہ ہونے لگی تھی۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر، بینکرز اور بزنس ٹائکونز کی فیملیز پر مشتمل تھا۔ پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس، ہائی کلاس پروفیشنلز جو 1 کو 2 اور 2 کو 4 نہیں کرتے تھے بلکہ 1 کو 100 اور 100 کو لاکھ کرنے کے گر سے آگاہ تھے، اور بینکنگ سیکٹر کی جن کی بیوی، فیانسی، گرل فرینڈ اور سیکریٹری میں تمیز کرنا مشکل تھا، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں خود ان کے اپنے لیے بھی۔ اپنے ساتھ لے کر آنے والی عورت سے ان کا رشتہ جو بھی ہوتا، ان فنکشنز میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، بے تکلفی اور گرم جوشی سے، اپنے نیم مریاں لباس، اپنی زبان اور آواز کی مٹھاس سے، اپنے بلند و بانگ کہکہوں اور اپنی اداؤں سے اپنے شوہر، منگیتر، بوائے فرینڈ یا باس کے بزنس کانٹیکٹس میں اضافہ کرتی تھی۔ ٹرافی وائف والے شوہر کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے کرتے تھے۔
عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینکنگ کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنر پر لے کر گیا تھا۔ وہ ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے لگا تھا۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، اور وہ اگر ایوننگ گاؤنز اور اسکرٹس میں ملبوس تھیں تو وہ حیرت کا شکار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے نروس کرنے والی چیزیں ان دوسری خواتین اور بیگمات کا حلیہ تھا جو پاکستانی تھیں۔ وہ فیملی ڈنر تھا، کم از کم سالار اسے یہی بتا کر وہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھیں یہ اس نے اسے نہیں بتایا تھا۔ گہرے گلے والے اور بغیر آستین والے مختصر بلاؤز، بیک لیس گاؤنز، سٹرنگی ٹاپس اور آف دا شولڈرز ڈریسز میں ملبوس پاکستان کی خاندانی خوبصورت عورتوں کا اتنا بڑا مجمع اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آ گئی ہو۔ وہاں موجود عورتیں 20 سے 60 سال تک کی عمر کے درمیان تھیں، اور یہی طے کرنا سب سے مشکل تھا کہ کون عمر کی کس سیڑھی پر کھڑی ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے، ہاتھ میں ڈرنکس لیے، وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھی۔ وہاں کھڑے اس نے جیسے خود کو جانچنا شروع کر دیا تھا، اور وہیں کھڑے اس نے پہلی بار سالار اور اپنے حلیے کے فرق کو بھی نوٹس کیا تھا۔ ایک برانڈڈ سیاہ ڈنر سوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا، گرومڈ اور پالشڈ۔ وہاں کھڑے اس پر یہ ہولناک انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کی اس لک کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ وہ اوڈ کپل تھے۔ اسے احساسی کمتری کا دوسرا دورہ بڑی غلط جگہ اور بڑی ہی غلط وقت پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا، اور امامہ اس پذیرائی اور گرم جوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی۔ پھر یکدم اسے احساس ہونے لگا کہ اس گرم جوشی کی وجہ بھی سالار سکندر تھا۔ یہ پروٹوکول مسز سالار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیگ جس کے گلے میں بھی لٹکتا اسے یہی پروٹوکول ملتا۔ اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری پارے کی طرح اوپر جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بی آر میں ہونے کی وجہ سے اتنا سوشل ہے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر پاکستان میں اس بینک کے چند کلیدی عہدوں میں سے ایک پر براجمان تھا، اور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اخلاقی اور گرم جوشی دکھانے کی وجوہات کچھ اتنی فطری نہیں تھیں۔ سالار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کی چند اور خواتین بھی بالآخر اس مجمع میں نظر آ گئی تھیں، اور ان کی موجودگی نے اسے کچھ حوصلہ دیا کہ اس جیسے اور بھی اوڈ کپلز وہاں موجود تھے۔ ڈرنک پلیز۔ مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر اس سے کہا۔ وہ چونکی اور اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ ویٹر اب ان کے ارد گرد کھڑے چند غیر ملکی افراد کو ڈرنکس سرو کر رہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سالار نے بے حد غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بغیر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ شاید خود پینا چاہتا ہے، لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے وہ اسی طرح اسی کپل سے باتیں کرتا رہا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتے ہوئے سالار کے پاس آیا۔ سالار نے امامہ کا گلاس بے حد غیر محسوس انداز میں ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا، سافٹ ڈرنکس پلیز۔ امامہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا۔ پھر اس نے سالار کو دیکھا، وہ اب بھی اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ ویٹر چند لمحوں کے بعد ایک دوسری ٹرے لیے موجود تھا۔ اس بار اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سالار نے ایک گلاس اٹھا کر اسے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ اوہو، ہیلو سالار۔ وہ 40-45 سال کی ایک عورت تھی جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا اور بے حد دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور کئی عورتیں اس سے بات کرتے ہوئے اس طرح بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ امامہ کے لیے فی الحال اتنا کچھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب وہ ہضم کر لیتی اگر ان کا لباس اتنا قابل اعتراض نہ ہوتا۔ مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ کب شادی کی تم نے؟ وہ عورت اب اس سے کہہ رہی تھی۔ سالار نے جواباً بے حد شائستگی سے اسے امامہ سے متعارف کروایا۔ مسز لیک نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈنر پر مدعو کیا۔ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کر لی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اسے ایسی ہی کئی دعوتیں اسی طرح قبول کرتے دیکھ چکی تھی۔ مسز لیک اب گروپ میں کھڑے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی میں مصروف تھیں۔ تبھی اس نے اپنے عقب میں کسی کو دیکھ کر سالار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہائے رمشا۔ امامہ نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ اوہو ہائے۔ رمشا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔
سالار نے دونوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروایا۔ رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بڑی لکی ہیں آپ، اگر آپ اسے پہلے نہ ملی ہوتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی، رمشا نے بڑی بے تکلفی سے ماما سے کہا۔ بس کچھ دیر ہو گئی مجھے سالار سے ملنے میں، وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنسا تھا۔ ولیمہ کب ہے وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں ہے، وہ سالار سے کہہ رہی تھی۔ امامہ نے اس بار سالار کو سے ٹالتے نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سالار کا رویہ کچھ زیادہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ رمشا گروپ میں موجود دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد حال میں موجود دوسرے لوگوں کی طرف جا رہی تھی۔ امامہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ کوئی بات کرو، وہاں سے واپسی پر سالار نے اس کی خاموشی محسوس کی۔ کیا بات کروں؟ کوئی بھی، وہ پھر خاموش ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے سارے، وہ کچھ دیر بعد سالار نے اسے بڑبڑاتے سنا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عجیب کیوں؟ تمہیں عورتیں اس طرح کے لباس میں یہ سب کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا اور انہوں نے بھی وہی پہنا جو انہیں پسند تھا۔ اس نے بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ کم از کم وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ برا نہیں لگا؟ میرے لیے وہ سب ریسپیکٹیبل لوگ تھے، میرے کچھ کلائنٹس تھے، کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تمہیں برا کیوں لگے گا سالار؟ تم مرد ہو، تمہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر تمہیں عورتیں اس طرح کے کپڑوں میں نظر آئیں گی۔ بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا جملہ کتنا سخت تھا۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ایسی گیدرنگز میں مرد بن کر نہیں جاتا، مہمان بن کر جاتا ہوں، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں۔ میرے لیے ہر عورت قابل احترام ہے۔ میں لباس کے بنا پر کسی کا کردار نہیں جانتا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو، اور وہ عورت جو ایک قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے ہے وہ قابل عزت نہیں ہے، تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ بول نہیں سکی۔ سالار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترشی محسوس کی تھی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسی تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ یہ ایشو نہیں ہے، مجھے سب یہ اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے ڈنرز میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے۔ لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کرتا پھرتا کہ ان میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں۔ مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں۔ میں اپنے سر پر دوسروں کے اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ وہ اپنی زندگی کی فلسفی سے اسے پھر حیران کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تو اس طرح کی لڑکیوں میں سے کر لیتے جو آج وہاں تھی۔ وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔ وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے سوال سالار سے کیا سننے کے لیے کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی لڑکی میں سے کس سے شادی کرتا؟ سالار نے براہ راست سوال کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ آنیسٹلی تمہیں ایک چیز بتاؤں، میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کر اسے شادی نہ کرتا۔ کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں سے کچھ خوبیوں کا ہونا۔ اسے آج شوق پر شوق لگ رہے تھے۔ اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے، سر اور جسم چھپاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا جس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔ کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا تھا۔ صبر، برداشت اور اطاعت۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ نادر کوالٹیز ہیں، باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں، ڈگریز اور لک اور مینرزم اور پردہ بھی، لیکن یہ کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اسے کچھ زوم تھا تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ جن خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا وہ اس میں بھی نہیں تھی، یا کم از کم سالار کے لیے فی الحال نہیں تھی۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ میں کیوں اچھی لگی تمہیں؟ اس نے بالآخر اس سے پوچھ ہی لیا۔ خالی پردہ تمہیں امپریس نہیں کرتا، تحمل اور اطاعت تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دکھائی۔ پھر؟ پتہ نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں نے اپنے آپ سے یہی ایک بات پوچھی ہے۔ تمہیں پسند ناپسند کرنے کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں، لیکن پسند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک بھی وجہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی منطقی جواز۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پہلے تم مجھے انٹریگ کرتی تھی، پھر تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگی، اور اس کے بعد
تم مجھے ہانٹ کرنے لگی، پھر میں تم سے جیلس ہونے لگا، پھر انوے کرنے لگا، اور پھر محبت۔ وہ جیسے قدرے بے بسی سے ہنسا۔ ان ساری اسٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی، میں تمہیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا، اور بس میرا دل تمہاری طرف کھنچتا تھا۔ خوار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے، میری اوقات بتا کر، بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ تو کبھی پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھی لگی تھی تم مجھے۔ وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار تھا، اور اعزاز سے زیادہ اعتراف۔ اور اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو پھر تم میرے بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے، مثلاً رمشا سے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ تو یہ سوال رمشا کی وجہ سے ہو رہے تھے؟ یو آر سلی۔ تمہیں پسند ہے نا وہ؟ وہ اس کی ہنسی اور تبصرہ نظر انداز کر کے سنجیدہ ہی رہی۔ ایک دوست اور ایک کلیگ کی طور پر، سالار نے کہا۔ امامہ نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ سالار کو لگا جیسے وہ گہری سوچ میں ہے۔ کیا ہوا؟ سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تمہارے ساتھ کھڑی وہ بہت اچھی لگی تھی مجھے، اور پھر بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دو دشمن بھی ساتھ کھڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی خیال آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں امامہ، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے۔ فی الحال دنیا میں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے تم اپنے اندازوں اور خیالوں سے باہر آ جاؤ، ڈنرز میں جاؤ، کھانا کھاؤ، لوگوں سے گپ شپ کرو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس دنیا کو اپنے ساتھ گھر لے کر مت آؤ۔ اس رات سونے سے پہلے ناول پڑھتے ہوئے وہ سالار کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ناول سے نظریں ہٹا کر وہ سالار کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھا۔ سالار، اس نے کچھ دیر کے بعد اس سے مخاطب کیا۔ ہاں، اسی طرح کام کرتے ہوئے اس نے کہا، تم اچھے انسان ہو ویسے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا، وہ اسی طرح مصروف تھا۔ کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر ای میل کرتے ہوئے امامہ کو لگا کہ شاید اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے، اس نے دہرایا۔ بہت شکریہ۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرسری تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس کا اتنا نارمل رہنا امامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ کس چیز سے؟ وہ چونکا۔ میں نے تمہاری تعریف کی اور میں نے تمہارا شکریہ ادا کر دیا، لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ کچھ متجسس ہوئی تھی۔ کیا اچھا لگتا مجھے؟ میری باتیں سن کر اچھا آدمی کہہ رہی ہو؟ عمل دیکھ کر کہتی تب خوشی ہوتی مجھے، اور فی الحال میں کوئی ایسا عمل تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تم نے میرے ہاتھ سے وہ ڈرنک کیوں لے لی تھی؟ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم شوٹ کر دو۔ وہ اس کے بے تکے جواب پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شراب تھی وہ ہل نہیں سکی۔ سوری، سالار نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے معذرت کی۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان پارٹیز میں ہارڈ ڈرنکس بھی ہوتے ہیں، سوشل ڈرنک بھی سمجھی جاتی ہے وہاں، وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ کا دل جیسے یکدم ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی۔ اس نے شراب ہاتھ میں لی تھی۔ اگر وہ سالار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شاید پی بھی لیتی۔ اس کا شوہر ان پارٹیز میں جانے کا عادی تھا، اور ان پارٹیز میں وہ کہاں تک ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا تھا یا کر پاتا تھا۔ اس کا اعتماد پھر تڑکنے لگا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جان سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اسے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے دل میں سالار کے لیے نمودار ہونے والا احترام سیکنڈز میں غائب ہوا تھا۔ وہ جس شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ پھر دھندلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سالار سے اگلا جملہ کیا کہے۔ وہ دوبارہ اپنی ای میل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کتاب میں امامہ کی دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈپریشن کے دورے کا آغاز نئے سرے سے ہوا تھا۔ دوسرے بیڈ روم کے باتھ روم میں آ کر وہ بے مقصد اپنا دایاں ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی رہی۔ یہ مکانہ حرکت تھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت اپنی ذہنی پریشانی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت اپسیٹ تھی۔ وہ شراب کا ایک گلاس نہیں تھا، بلکہ اس کی ازدواجی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی، پہلی اور سب سے بڑی۔ اس کے لیے یقین کرنا ناممکن ہو رہا تھا کہ وہ ایسی کمپنی کے ہوتے ہوئے شراب سے مکمل اجتناب کرتا ہوگا، اور شراب پینے کا کیا مطلب تھا، یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے مقصد گھر کے ہر کمرے میں پھرتی رہی۔ نیند مکمل طور پر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔
اللہ سکون کے آسمانوں کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اس نے ٹیرس سے بے مقصد نیچے جھانکتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اس تاریکی اور سردی میں کتنی ہی دیر ٹیرس کے ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے دیکھتی رہی، اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنے عقب میں سالار کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ وہ کمرے سے اس کی طویل عدم موجودگی کی وجہ سے اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا۔ میں امامہ نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نیچے دیکھ رہی تھی۔ نیچے کیا ہے؟ سالار نے اس کے قریب آ کر نیچے جھانکا۔ نیچے؟ امامہ کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے نیچے کیا دیکھا تھا۔ نیچے کچھ نہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے غائب دماغی لگی تھی۔ غائب دماغ یا پھر پریشان۔ اندر چلیں؟ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی شال ٹھیک کرتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، اس نے اندر آتے ہوئے سالار سے کہا۔ میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گی، سالار ٹھٹک گیا۔ امامہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اب ٹی وی آن کر رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ وہ ٹی وی میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی دیکھوں گی، امامہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ وہ جانے کے بجائے صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹی وی آف کیا اور ریموٹ کنٹرول سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے کچھ جزبز ہو کر اسے دیکھا۔ میں شراب نہیں پیتا امامہ، میں یہ پھل چکھ چکا ہوں۔ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا اثر کیا ہے، میں دونوں سے واقف ہوں۔ مجھے شراب میں کوئی غم ڈبونا ہے، نہ کسی سرور کی تلاش ہے۔ میرے لیے یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہر روز اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے۔ وہ اس سے سوال کی توقع کر رہی تھی، جواب کی نہیں۔ وہ جیسے کسی سائیکالوجسٹ کی طرح اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ اب تمہیں ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھو، ورنہ آ کر سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے ماما کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت، یا پھر اللہ؟ اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سوچا۔ عید کے 2 ہفتے کے بعد اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ان کی ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اگر سالار کی ضد نہ ہوتی تو سکندر کبھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا انتخاب نہ کرتے، لیکن سالار کی ضد کے سامنے سکندر نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ ولیمے کے بعد 2 ہفتے کے لیے بہماس گئے تھے۔ پاکستان سے باہر سالار کے ساتھ امامہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ان 15 دنوں جیسے پرسکون اور بے فکری کے دن ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنے والے تھے۔ وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہوں پر اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ جاتے، تب بھی زندگی کے ان دنوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے جب ان دونوں کے درمیان رشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا، جب ایک دوسرے پر اعتماد زیادہ نہیں تھا لیکن توقعات اور امیدیں بہت تھیں، اور جب ان دونوں کے درمیان ابھی شکایتوں اور تلخیوں کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ زندگی ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ سالار کا فون انٹرنیشنل رومنگ پر تھا، لیکن دن کا زیادہ وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو 15 دنوں کے لیے اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور ایک سیل کے آف رہنے سے اس کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آئی تھی۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تھا، اور اس وقت میں سیل فون مداخلت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دوسرے سے کہی جانے والی ساری باتیں بے معنی تھیں، ساری باتیں بے مقصد تھیں، اور ساری باتیں ضروری تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بچپن، اپنے ماضی کے سارے قصے، ساری خوشگوار باتیں بتاتے رہے تھے جو ایسے ہی ٹرپس اور ریزورٹ سے جڑی تھیں۔ سمندر کے پانی کے اس جھیل نما حصے پر بنے بہت سے رانچز میں سے ایک پر بیٹھے شفاف پانی میں نظر آتی مختلف قسم کی آبی مخلوق کو دیکھتے اور ایک دوسرے کو دکھاتے انہیں پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا رہتا۔ پھر انہیں ہنسی کے دورے پڑتے، بے وجہ ہنسی جس کا تعلق کسی چیز سے نہیں، صرف اس ذہنی کیفیت سے تھا جس میں وہ ان دنوں تھے۔ سالار بہماس اس سے پہلے بھی 2 بار آ چکا تھا، اور اس کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر ان تمام جگہوں پر جا رہا تھا جو سی فوڈز کے لیے مشہور تھیں، اور امامہ کو پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کس حد تک سی فوڈ پسند ہے۔ خود اس نے سالار کے اصرار اور دباؤ کے باوجود مچھلی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چکھنے تک کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہم اپنے گھر میں اس طرح کا ایک رانچ بھی بنوائیں گے۔ وہ صبح پھر لکڑی کے تختے پر آ کر پانی میں ٹانگیں ڈبوئے بیٹھے ہوئے تھے جب امامہ نے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن وہ بہت سنجیدہ، جھکی بھی پانی کو مٹھی میں لیے اچھال رہی تھی۔
کس پر بنائیں گے؟ سالار نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ جھیل پر۔ وہاں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اور جھیل کہاں سے آئے گی؟ وہ ہکا بکا تھا۔ وہ تم بناؤ گے نا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اور اس جھیل میں پانی کہاں سے آئے گا؟ امامہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نہر کے ذریعے؟ وہ ہنس پڑا، لیکن امامہ نہیں ہنسی۔ پانی کی نہر نکالنا دودھ کی نہر سے زیادہ مشکل ہے سویٹ ہارٹ۔ اس نے امامہ کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نہیں بنا کر دو گے؟ وہ سوال نہیں تھا، دھمکی تھی۔ ہم یہاں آ جایا کریں گے، بلکہ اگلے سال میں تمہیں موریشس لے کر جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال مالدیپ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم نہیں بنا کر دو گے جھیل؟ امامہ، جھیل کیسے بنا کر دوں میں تمہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گھر بنائیں جہاں قدرتی طور پر آس پاس اس طرح پانی ہو۔ سالار نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ فی الحال وہ اسے صاف لفظوں میں اس رانچ پر بیٹھ کر اپنے ہنی مون ٹرپ کے دوران اور غیر رومانی باتوں کے درمیان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ عقل سے پیدل ہے اور جاگتے میں خواب دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی احمقانہ۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس پر بر وقت اثر ہوا اور سالار نے جسے اطمینان کا سانس لیا۔ سالار، تم بہت اچھے ہو، امامہ نے اب اس کا ہاتھ پیار سے پکڑتے ہوئے کہا۔ امامہ، یہ بلیک میلنگ ہے۔ سالار نے ہاتھ چھڑائے بغیر گہرا سانس لے کر احتجاج کیا۔ وہ اس کے جھوٹ کو اس کے گلے کی ہڈی بنا رہی تھی۔ ہاں ہے تو، اس نے بڑے آرام سے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں باقی دن امامہ نے اس رانچ کا دوبارہ ذکر نہیں کیا تھا، اور سالار نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے امید تھی وہ اس رانچ کے بارے میں بھول گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ واپس آنے کے چوتھے دن بعد اس نے فخری انداز میں سالار کو اپنے گھر کے نئے ڈیزائن دکھائے تھے۔ وہ جھیل اور رانچ بھی اس کا حصہ بن چکے تھے۔ وہ اب اس پر کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ ہنی مون اسے بہت مہنگا پڑا تھا۔ وہ دنیا کی پہلی بیوی تھی جس نے اپنے ہنی مون ٹرپ پر ایک جھیل اور ایک رانچ کی شاپنگ کی تھی، اور وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جس نے اس شاپنگ پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کی اپارٹمنٹ کی دیوار پر اب کچھ اور تصویروں کا اضافہ ہو گیا تھا، کچھ اور یادوں اور خوشگوار لمحوں کا۔ ان کے ولیمے کا فوٹو شوٹ، بیچ کلر کے شرارے میں وہ ڈنر سوٹ میں ملبوس سالار کے ساتھ وہ پہلی بار دلہن کے روپ میں تھی، وہ سالار کی فیورٹ تصویر تھی۔ اور ان کے ہنی مون کی تصویریں جن میں تقریباً ایک جیسی سفید ٹی شرٹس میں وہ ایک بیچ پر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان ساری تصویروں میں صرف ایک چیز کامن تھی، ان کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آنے والی خوشی اور چمک، ان کے ہونٹوں پر موجود وہ مسکراہٹ جو ان تصویروں پر نظر ڈالنے والے کسی بھی پہلی نظر کو ایک لمحے کے لیے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ They were made for each other۔ کم از کم وہ تصویریں ہر لحاظ سے یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ امامہ اس دن چینل سرفنگ کر رہی تھی جب اس کی نظریں ایک چینل پر ٹھہر گئیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل دو شرکاء میں سے ایک سالار بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اسکرین پر سالار کو دیکھ رہی ہے، لیکن اس وقت اسے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اس نے سالار کے جھوٹ اور اس کی وجوہات پر غور ہی نہیں کیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے فائنانس سے متعلق کوئی پروگرام اتنے شوق اور لگن سے دیکھا تھا۔ وہ سالار کو اکثر اسی طرح کی گفتگو فون پر کرتے سن چکی تھی اور اس نے کبھی اس پر غور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس اسکرین پر آدھا گھنٹہ اس پروگرام میں اسے سنتے اور دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بہت امپریسو، کمپوزڈ، کانفیڈنٹ، بے حد شارپ اور ایک مکمل پروفیشنل تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی شکل و صورت پر اور پرسنالٹی پر غور کر رہی تھی، اور تب بھی پہلی بار ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے۔ شادی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد پہلی بار ٹی وی پر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ سالار کسی پوسٹ لنچ میٹنگ میں تھا جب امامہ نے اسے فون کیا۔ میٹنگ تقریباً ختم ہو رہی تھی، اس لیے وہ کال لیتے ہوئے بورڈ روم سے نکل گیا۔ سالار، تم ٹی وی پر آئے ہو؟ امامہ نے چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سارا سمجھ نہیں سکا۔ کیا تم ٹی وی چینل پر آئے تھے ایک پروگرام میں اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ 2 ماہ پہلے ریکارڈ کیا تھا انہوں نے، ریپیٹ کیا ہوگا۔ سالار کو یاد آ گیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے موضوع بدلا، لیکن امامہ کسی حد تک اس پروگرام سے متاثر تھی۔ اس کا اندازہ اسے رات کو گھر آ کر ہوا تھا۔ میں نے اسے ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ کھانا کھا رہے تھے تب امامہ نے اچانک اسے بتایا۔ کسے؟ وہ چونکا، کیونکہ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے۔ تمہارے اس پروگرام کو اس میں ریکارڈ کرنے والی کیا بات تھی؟ وہ حیران ہوا۔ تم ٹی وی پر بہت اچھے لگ رہے تھے، امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ اور تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں ہو؟ بی آر میں نہیں، امامہ نے اسے جتایا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ تم نے دیکھا ہے پروگرام؟ سالار نے کانٹا ہاتھ سے رکھتے ہوئے اس سے کہا۔
سویٹ ہارٹ، ایسے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں جن میں ہر روز بہت سارے ایکسپرٹس بلائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ میں اسے ریکارڈ کر کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جائے۔ اس سے پہلے بھی میں ایسے کئی پروگرامز میں آ چکا ہوں اور آئندہ بھی کہیں نہ کہیں نظر آتا رہوں گا۔ میری بینک کے اس سیٹ پر جو بھی بیٹھا ہوا ہوتا وہ تمہیں بزنس چینلز یا ایسے پروگرامز میں کہیں نہ کہیں ضرور نظر آئے گا۔ یہ بھی میری جاب کا ایک حصہ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر اسے دوبارہ کانٹا اٹھا رہا تھا۔ امامہ کو چند لمحے کچھ نہیں بول سکی۔ اس نے جیسے ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا گلاس اس پر اونڈیلا تھا۔ اس نے اس سے کچھ ایسے ہی شرمندہ کیا تھا۔ سالار، سود حرام ہے نا؟ وہ خود سمجھ نہیں پائی کہ اس نے سالار کی بات کے جواب میں یہ کیوں کہا۔ شاید یہ اس شرمندگی کا رد عمل تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اٹھائی تھی۔ ہاں، وہ کانٹے سے کباب کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جھوٹ حرام ہے، غصہ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بددیانتی حرام ہے، منافقت حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ اس نے جواباً امامہ کی بات کاٹی۔ کیوں؟ کیا ان ساری چیزوں سے انسان اور معاشرے کو کم نقصان پہنچتا ہے؟ امامہ کو جواب نہیں سوچا۔ وہ صرف ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ایسی گفتگو کرتا امپریسو لگ رہا تھا۔ حقیقی زندگی میں اس طرح لاجواب ہونا کچھ زیادہ خوشگوار تجربہ نہیں تھا امامہ کے لیے۔ تم جسٹیفائی کر رہے ہو سود کو، اس نے بالآخر کہا۔ نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جز کو کل سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسلامی معاشرے کو سود اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا دوسری خرابیاں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں اگر پاکستانی معاشرے میں پائی جانے والی 5 خرابیاں بتاؤں اور کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک ختم کر دو جس سے معاشرہ بہتر ہو جائے، کرپشن کو، غربت کو، ناانصافی کو، بددیانتی کو یا سود کو، میں شرط لگاتا ہوں امامہ کہ یہ 5 آپشن کبھی کسی کی پہلی ترجیح نہیں ہوگا۔ وہ چیلنج کر رہا تھا۔ یہ چیلنج جیت کر بھی سکتا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پہلی 4 میں سے ہی کسی ایک خرابی کو ختم کرنا چاہے گی۔ امامہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ اور سود صرف بینکنگ میں تو نہیں ہے۔ کوئی یوٹیلیٹی بل لیٹ ہو جائے تو اس پر بھی سرچارج لگ جاتا ہے۔ اسکول یا کالج کی فیس لیٹ ہو جاتی ہے تو فائن لگ جاتا ہے۔ یہ بھی تو سود کی قسمیں ہیں۔ اس کے پاس اس کی توجیہات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تم بینکنگ میں اس لیے ہو کیونکہ تم سود کو دوسری برائیوں جیسی ایک عام برائی سمجھتے ہو۔ امامہ نے بحث سمجھنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اسے بہت بڑی لعنت سمجھتا ہوں۔ تو پھر میری سوچ سے کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ سوچ لے کر ساری دنیا کے مسلمان بینک میں کام کرنا بند کر دیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیں کہ وہ آئیں اوورٹیک کر لیں، ہماری اکانومی کو اپنی مٹھی میں لے لیں، جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارا گلا دبا دیں۔ پاور اس کی، جس کے پاس کیپٹل، یہ جو فائنینشل سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے ویسٹ کا قائم کردہ ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کا ہے۔ انہوں نے اسے بنایا، پاپولرائز کرایا اور پوری دنیا میں پھیلایا۔ ہم کہاں سو رہے تھے اس وقت؟ ہمیں اتنی گھن کھانی تھی تو پھر 200-300 سال پہلے کھاتے۔ سود سے پاک ایک متوازی سسٹم بناتے اور چلاتے اس کو، نہ کرتے ویسٹ کی تقلید، یا پھر اب کوشش کریں اس سب کو تبدیل کرنے کی، لیکن اس کے لیے بینکوں میں کام کرنا پڑے گا۔ دنیا میں آج تک جو بھی جنگ جیتی گئی ہے وہ اس نے جیتی ہے جو میدان میں تلوار لے کر اترا ہے۔ میدان سے باہر کھڑے لوگوں نے بڑی سے بڑی گالیاں بھی دی ہوں تو بھی جنگ ملامتوں اور مذمتوں سے کبھی نہیں جیتی جاتی۔ تو میں اپنی مہارت سے تلوار کا کام لینا چاہوں گا۔ میری زبان شاید اتنی مؤثر نہ ہو۔ امامہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سود کے بارے میں یہ ان کی پہلی بحث تھی رمضان میں، اور اس کے فوراً بعد امامہ کو کھانا پکانے کا کوئی خاص اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر گھر کا کھانا بنانے لگی تھی۔ وہ سی فوڈ کے علاوہ کسی خاص کھانے کا شوقین نہیں تھا۔ سی فوڈ کو شدید ناپسند کرنے کے باوجود وہ بادل نخواستہ اس کے لیے ہفتے میں 1-2 بار ڈبوں میں بند سی فوڈ کے بجائے بازار سے تازہ سی فوڈ لا کر پکانے لگی تھی۔ سالار کو کھانے میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، نہ کبھی اس کی یہ خواہش رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کے لوازمات کا اہتمام کرے یا اسے پیش کرتا پھرے، لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ کتنے غیر محسوس انداز میں وہ امامہ کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہونے لگا تھا۔ امامہ اس کے رات کو بہت دیر سے گھر آنے پر بھی اسے تازہ چپاتی بنا کر دینے کی عادی ہو گئی تھی، اور سالار نے زندگی میں کبھی کہیں ایسی چپاتی نہیں کھائی تھی، کسی کے گھر پر بھی نہیں۔ نرم، خوشبودار، ذائقے دار اور تازہ۔ کسی بھی ڈنر ٹیبل پر چپاتی کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اسے امامہ یاد آتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چپاتی کسی سالن، چٹنی یا سلاد کے بغیر بھی بڑی خوشی سے کھا سکتا تھا۔ وہ ناشتے میں
2 स्लाइस एक अंडा खाकर और चाय या कॉफ़ी के एक कप के साथ भाग जाने वाला आदमी था। अब ज़िंदगी में पहली बार नाश्ते का कोई मेन्यू होने लगा था। अंडा तले हुए या उबले हुए के बजाय मुख्तलिफ़ किस्म के ऑमलेट की शक्ल में मिलने लगा था। बस दफ़ा पराठा होता, डब्बे के जूस की जगह ताज़ा जूस के गिलास ने ले ली थी। लंच के लिए घर के बने हुए सैंडविचेस और सलाद होते थे। वो ऑफिस में सब की तरह एक फ़ास्ट फूड से आने वाले लंच पैक का आदी था और उसके साथ कंफर्टेबल था। शुरू शुरू में वो इमामा के इसरार पर कुछ बेदिली से उस लंच पैक को घर से लाता था और इमामा उसके लिए तैयार करती थी। लेकिन ऐसा सा उसकी नाखुशी ख़त्म होने लगी। वो घर का खाना था बेहद वैल्यूएबल था, क्योंकि उसे बनाने के लिए सुबह सवेरे उठकर उसकी बीवी अपना कुछ वक्त सर्व करती थी। भूख से वो बाज़ार से ख़रीदे गए चंद लुक़मों से भी मना मिटा लेता था, लेकिन वो लुक़मे उसके दिल में घर में बैठी एक औरत के लिए शुक्र का एहसास पैदा ना करते, जिससे वो हर रोज़ उस वक्त महसूस करता जब बैंक के किचन से कोई उसके गरम लंच को गर्म करके उसके टेबल पर लाकर रखता था। वो पानी के उस गिलास का भी इस तरह आदी होने लगा था जो वो हर रोज़ उसके घर में दाखिल होने पर उसे लाकर देती थी। कॉफ़ी या चाय के उस कप का भी जो वो दोनों रात के खाने के बाद टेरेस पर बैठकर पीते थे, और गर्म दूध के उस गिलास का भी जो वो रात को सोने से पहले उसे दिया करती थी और जिससे वो शुरू में नागवारी से घूरा करता था। मैं दूध नहीं पीता। जब उसने पहली बार गर्म दूध का गिलास उसे दिया तो उसने बेहद शाइस्तगी से उसे बताया था। क्यों? जवाबन उसने इतनी हैरत का इज़हार किया था कि वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया था। मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो बड़ा पसंद है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं? मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लगता। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। तो मैं इसमें ओवल्टीन डाल लूँ? सालार ने उसके जवाब का मुकम्मल होने से पहले ही गिलास उठाकर पी लिया था। वो जहर पी सकता था लेकिन ओवल्टीन नहीं, और ये उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो दूध पीती है, इसलिए उसे भी दूध पीना था। दूध के फ़वाइद से बहरहाल उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसके अपने घर में मर्दों का जिस तरह ख्याल रखा जाता था, वो भी इसी तरह उसका ख्याल रख रही थी। ये आदतन था, खुसूसन नहीं, और उसे ये तवक्को नहीं थी कि वो ख्याल कहीं रजिस्टर हो रहा था। हर औरत की तरह वो भी ये समझती थी कि उसके उन तमाम कामों को हक समझकर लिया जा रहा है, क्योंकि हर मर्द की तरह सालार भी तारीफ़ नहीं कर पा रहा था। हर मर्द की तरह उसके लिए भी आई लव यू कहना आसान था, बजाय ये कहने कि तुम जो मेरे लिए करती हो उसकी मुझे बहुत कदर है। और हर मर्द की तरह वो भी उस एहसास तशक्कुर को ताइफ और पैसे से रिप्लेस कर रहा था।